नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम रुकू नंबर 9 सूरह बकरा का उसकी तफसीर करते हैं। तो शुरू करते हैं। वइज़ा क़तलतुम नफ्सन फ़तरातुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया और तुम बाहम आपस में लड़ने लगे तो अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर करने वाला है उस चीज़ को जिसको तुम छुपाते हो। तो इसमें वही ज़िबा बकरा वाला वाक़या है जो कि पीछे बयान हुआ है कि एक बनी इसराइल का एक शख्स था जिसकी कोई बेटा नहीं था और सिर्फ एक बेटी थी। उसने अपने भतीजे को अपना बेटा बनाया हुआ था और अपने पास रखा हुआ था। तो भतीजे को इस बात का पता था कि उसको चचा की विरासत मिलनी है, तो उसने उसे ज़रा ज़्यादा ही जल्दी हुई वो लेने के लिए, उस जायदाद चचा की हथियाने के लिए। तो उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया और उसके माल और बेटी पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद बस्ती वालों पर इल्ज़ाम लगाने लगा। तो इस पर अल्लाह ताला ने वो लोग जो हैं वो मुकदमा लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। तो उनको हुक्म हुआ कि गाय के गोश्त को ज़िबा किया जाए गाय को, और उस पर जो है मकतूल के जिस्म पर उसका टुकड़ा जो है वो लगाया जाए। तो मकतूल ख़ुद बता देगा कि उसका कातिल कौन है। तो वो डिटेल के साथ बयान कर दिया गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे थे और आपस में झगड़ने लगे थे तो अल्लाह ताला उस चीज़ को ज़ाहिर करने वाला है जिसको तुम छुपाते थे। तो वो उसी वाक़े का ज़िक्र है। फिर उसके बाद जो है वो कुल नज़रिबू हो बेबाज़िया कि हमने कहा कि उसके बाज़ हिस्से को दूसरे हिस्से बाज़ पर लगाओ। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। इस तरह से अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ दिखाता है और मुर्दों को ज़िंदा करता है और अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम अकल से काम लो। तो मतलब अल्लाह ताला ने ये भी एक बहुत बड़ा मोइज़ा था मुर्दे को ज़िंदा करना। तो ये बनी इसराइल को जहाँ बहुत सारे मोइज़ात अल्लाह ने पहले भी अता किए थे और बहुत सारी नेमतें अता की थी, तो यहाँ ये एक मोइज़ा ये भी दिखाया अल्लाह ताला ने कि किस तरह से अल्लाह ताला जो है मुर्दे को ज़िंदा करता है। और फिर उसने अपने कातिल का नाम बता दिया और वही शख्स निकला उसका अपना भतीजा। तो फिर अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं कि सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका। तो इसके बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए। फ़हिया कल हिजारत, तो पस वो हो गए पत्थरों जैसे, और अशद्दु कसवतन, या उससे भी ज़्यादा सख्त। व इन्ना मिनल हिजारती लम्मा यतफज्जरु मिनहुल अनहारू, के पत्थरों में से भी कुछ ऐसे हैं कि जिनसे नहरें निकलती हैं। व इन्ना मिनहा लम्मा यशक्ककू फ़यख़रुजु मिनल माए, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि फट पड़ते हैं और उससे पानी निकल आता है। व इन्ना मिनहा, और उनमें से कुछ ऐसे हैं लम्मा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कि जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला उस चीज़ से बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। तो इसमें मिसाल दी गई है, इससे मुराद जो है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल जो है उनकी मिसाल दी है कि उनके दिल जो हैं वो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं। कि पत्थरों में से भी बताया गया है कि कुछ ऐसे हैं कि जो कि जिनसे चश्मे फूट पड़ते हैं। यानी कि मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिनसे लोग जो हैं वो लोगों की भलाई के लिए इतना कुछ करते हैं कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि फट पड़ते हैं और उनसे पानी जो है वो निकल आता है। तो यानी कि कुछ मतलब जो अल्लाह की तालीम देने वाले लोग हैं, उलमाए कराम हैं, तो उनकी मिसाल इससे दी गई है कि जिससे पानी निकल आता है। और वइन्ना मिनहा लम्मा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और यहाँ आम लोगों की मिसाल बयान की गई ईमान वालों की कि जो अल्लाह के खौफ से डर जाते हैं।
تو یہاں پتھروں سے مطلب ان تین طرح کے لوگوں کی مثال دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ بغافل اما یتعملون، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تو کیا کرتے تھے؟ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ تو اس میں ان لوگوں کی یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا پیچھے رویہ کیا تھا، کہ یہ لوگ اللہ کی مطلب ان پر اتنے معجزات، اتنی نعمتیں ان پہ کی گئیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بار بار ایمان لانے سے جو تھے گریز کرتے تھے، اور پھر اللہ کی آیات میں ان کو علماء کرام تحریف کرتے تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ گناہوں میں پڑھ کے اتنے زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے کہ کسی بات کا ان پہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ اور تو یہی مثال مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان لائیں گے تمہارے اوپر، کہ مطلب یہ لوگ تو پہلے اپنے انبیاء کو نہیں مانتے تھے، ان کی بات کا انکار کر دیتے تھے اور اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے، تو ان کے دل جو ہیں وہ گناہ کر کر کے اتنے سخت ہو گئے تھے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، تو یہ تمہارے اوپر کس طرح سے ایمان لائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر بتایا گیا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا ہے، من بعد ما عقلوا، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام سن بھی لیتے تھے، سمجھ بھی لیتے تھے، لیکن اس کے بعد کبھی اس میں لفظی تحریف کرتے تھے، کبھی معنوی تحریف کرتے تھے۔ تو کبھی اللہ کی آیات کو بدل ڈالتے تھے پوری کی پوری، اور کبھی اللہ کی آیات کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اس کے معنی ہی کو بدل ڈالتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا شیوا تھا۔ تو یہ اپنی اس چیز کو آگے مسلمانوں سے مطلب کس طرح سے آپ پہ ایمان لائیں گے، تو یہ منافقت کا رویہ انہوں نے پھر اختیار کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کو نشانیوں کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کا ذکر جو ہے ان کی تورات میں بیان کیا گیا تھا۔ تو پھر ان کا آگے کیا رویہ تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے۔ تو وہ کس بنیاد پہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہماری کتاب میں نشانیاں موجود ہیں، اور آخرت میں جس طرح سے تمہاری کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اسی طرح ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ تو مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ یہ شو کرواتے تھے کہ ہم بھی مومنین میں سے ہیں، کیونکہ یہ ساری نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ لیکن جب یہ مطلب منافقت کا رویہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے تھے تو پھر کیا کہتے تھے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ تم ان سے وہ بات بتاتے ہو ان کو کہ جو اللہ نے تم پر صرف کھولی ہے، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تاکہ وہ اللہ کے نزدیک کے پاس تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھی کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم ان کو مسلمانوں کو یہ باتیں کیوں بتاتے ہو؟ تو یہی چیز جو ہے حجت کے طور پر مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے سامنے بیان کریں گے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتابہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے اپنی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بالکل ان پڑھ تھے، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، تو وہ جو تھے مطلب ظن اور گمان یعنی تخمینے پر کام لے کر جو ہے
اس پہ اپنی مطلب خواہشات کو لیے چلتے تھے۔ تو جیسے کہ ہمارے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل ان پڑھ ہیں اور وہ صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو کوئی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ سنی سنائی باتوں پر جو ہے وہ تخمینے کی بنیاد پر عمل کرتے تھے، اندازے کی بنیاد پر، جس طرح سے ہمارے ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ خود کتاب کو نہیں سیکھتے اور نہ ہی اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا آپ اللہ تعالیٰ نے وَوَيْلٌ، بس خرابی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بِأَیْدِہِم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ تو یہ یہودی جو تھے، ان کے علماء کرام اللہ کی آیات کو مٹا کر اپنی باتیں وہاں لکھ دیتے تھے اور عام لوگوں کے سامنے یہ شو کرواتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو کوئی ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں جو ان کی اپنے خواہشات ہوتی تھیں اور جو ان کے اپنے مطلب کی باتیں تھیں وہ لکھ لیتے تھے اور لوگوں کے سامنے اسی طرح سے پیش کرتے تھے جس طرح کہ اللہ کے کلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ایسا کس لیے ایسا کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے جو ہے وہ تھوڑی قیمت وصول کریں۔ جیسے ثمنا قلیلا کی تشریح جو ہے وہ پیچھے بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کے بدلے میں وہ دنیاوی مفادات حاصل کرتے تھے، دنیا کا سامان، مال و دولت جو ہے وہ اکٹھا کرتے تھے، حرص و ہوس ان میں پائی جاتی تھی۔ تو دنیا ثمنا قلیلا اس لیے کہا گیا ہے اس دنیا کے مال کو کہ اگر دنیا کی پوری دولت بھی اکٹھی کر لی جائے تو آخرت کے مقابلے میں تھوڑی قیمت ہے، اس لیے کہ یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، نہ یہاں کسی نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور نہ ہی وہ مال جو اس نے اکٹھا کیا ہے ہمیشہ اس کے پاس رہنا ہے، وہ ختم ہو جانا ہے۔ تو اس لیے آخرت کے مقابلے میں اس کو ثمنا قلیلا کہا گیا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ انہوں نے لکھا اپنے، ان کے ہاتھوں نے جو لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور افسوس ہے، خرابی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے کمایا۔ تو ان کے ہاتھوں نے کیا کمایا کہ بہت ظلم کمایا، غلط کیا، کام کیا، اس کے بدلے میں دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کیا، مال اکٹھا کیا، لیکن وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، مال بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے اب جو آگے امت ہے انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ جتنے انسان آئے ہیں وقتی طور پر کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر ایک نے یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں کا مال کسی کے کام نہیں آنا، کام آنا ہے تو اخروی فلاح جو ہے، جو انسان یہاں نیکی کے اعمال کرتا ہے وہی کام آنے ہیں۔ تو وہی ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی اور فانی ہے، اور یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ عارضی اور فانی ہے۔ تو پھر اس کے باوجود، اتنی خرابیوں کے باوجود، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، آگ ہمیں بالکل نہیں چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ۔ تو مطلب ان کا آخرت کا عقیدہ جو تھا اس میں بھی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود اور اپنے انبیاء کو قتل کرنے کے باوجود انہوں نے اللہ سے امید کیا باندھی ہوئی تھی کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو گنتی کے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ بلا من کسب سیئۃ، ہاں جو کوئی کمائے گا برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، تو اس کی خطائیں اس کو گھیر لیں گی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، اور وہ آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص
جو بھی برا کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، تو اس کی خطائیں ہی اس کو گھیر لیں گی۔ کہ کسی یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم کسی نبی کے ساتھ تعلق ہے، انبیاء کی اولاد ہیں، کسی نیک بندے کے اولاد ہیں ہم، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ گمان کر لیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم بخشے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا کہ لا تازر وازرات وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو اس طرح سے سزا بلا وجہ دے گا، بلکہ ایسا ہے کہ جو انسان نے برائی کی ہوگی اس کی برائیاں ہی اس کو گھیر لیں گی، اور وہی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوں گی۔ اور پھر وہ ایسا شخص جس کا ایمان بھی خراب ہے اور اس کے اعمال بھی غلط ہیں، ایمان بھی جو ہے وہ غلط ہے، اس نے اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھا، اس کی آیات پہ ایمان نہیں رکھا، اس کی آیتوں میں تحریف کر دی، اور اللہ کو حق اور سچا مانا ہی نہیں، اور اس کی کتابوں کو سچا نہیں مانا، اس کے انبیاء کو نہیں مانا، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی خطائیں ان کو گھیر لیں گی، اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں بتایا گیا کہ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، تو ایسے لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جنت میں نعمتیں جو ملے گی وہ ہمیشہ کی ہیں، ابدی ہیں، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو شخص جو ہے ایمان نہیں لائے گا تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں ایمان لانے والے لوگ اور عمل صالح کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، اور اس میں وہ ان نعمتوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔